में साबित किया हुआ गिरफ्तार हासिल जरदारी, दुनिया में उसके ऊपर लिखा हुआ कि मिस्टर 10%। वो नवाज शरीफ एक डाकू, मुल्क को 30 साल से लूट के मुल्क से बाहर भागा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज। नाज़रीन, आज एक अहम दिन था कि जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को, और लेने में कामयाब हुए। जब 2018 में मुंतखब हुए थे बतौर वजीर आजम लीडर ऑफ द हाउस, तो तब 176 वोट्स मिले थे। आज 2 इजाफी वोट यानी कि 178 मिले। तमाम इत्तेहादी साथ थे, इत्तेहादियों ने साथ दिया और अपोजिशन ने आज इस पूरी कार्रवाई का बॉयकॉट किया। अपोजिशन ने एक तरफ बॉयकॉट किया, दूसरी तरफ असेंबली में जहां पर ये तमाम मामलात होने थे, शुरू होने से पहले शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, मुसद्दिक मलिक और मरीम औरंगजेब बाहर पार्लियामेंट हाउस के बाहर डी चौक पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे कि जहां पर पीटीआई के वर्कर्स के साथ उनकी तल्ख कलामी हुई, तसादुम की सूरत हाल थी। आप टेलीविजन स्क्रीन पे अपने विजुअल्स देख सकते हैं कि जहां पर मुसद्दिक मलिक, शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल मौजूद थे, और वहां पर इतलात ये थी कि शाहिद खाकान अब्बासी ने पीटीआई के वर्कर को 2 थप्पड़ दे मारे और साथ में जूता चला जो कि एहसन इकबाल की तरफ फेंका गया था। मरीम औरंगजेब के साथ भी बदसलूकी हुई और अपने गुस्से का इजहार बाद में किया गया और कहा गया कि जो जहां पर अपनी माओ बहनों के साथ ये सलूक होता है तो वहां पर वो क्या तवक्को करते हैं। ये वो मामला थे जो कि बाहर पार्लियामेंट के हो रहे थे। एक तरफ ये एलिमेंट, और डेफिनेटली हम इसको कंडेम करते हैं कि जो हुआ वो गलत हुआ। चाहे किसी भी जमात के कारकुनान हो, उनको लीडर्स का एहतराम करना चाहिए और अपने ख्यालात का इजहार करना है तो वो एक तरीके से किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ एक ये पहलू भी है कि शाहिद खाकान अब्बासी, मरीम औरंगजेब, मुसद्दिक मलिक, एहसन इकबाल, इन तमाम हजरात को ये मालूम था कि पार्लियामेंट के बाहर के जहां पर आज पीटीआई के वर्कर्स ने जमा होना है, वहीं पर आप जाके डी चौक पर अगर आप मीडिया टॉक कर रहे हैं तो फिर आप यूर आस्किंग फॉर ट्रबल। ये सब तो होना था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने आज तनकीद की, ऑपोजिशन पर तनकीद की, मौलाना फजलुर रहमान पर तनकीद की। जो अल्फाज का चुनाव था उस पर भी बाद में बात हुई कि जो अल्फाज का चुनाव मुनासिब नहीं था। प्राइम मिनिस्टर को यह जेब नहीं देता, उनके ऑफिस को यह जेब नहीं देता कि इस तरह की वो गुफ्तगू करें। वहीं पर उन्होंने आसिफ अली जरदारी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बात भी की और इलेक्शन कमीशन को यह मशवरा दिया कि आप एजेंसी से ब्रीफिंग ले लें कि मामलात चल क्या रहे हैं। वहीं पर वो तमाम 4 MNAs के जिनके बारे में कहा जाता है कि ये अली हैदर गिलानी से मिले थे और उस वीडियो का वो हिस्सा थे, उनको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने शाबाशी दी। यानी कि ये स्टिंग ऑपरेशन था पीटीआई के कहने के मुताबिक, और इससे पहले ये कहा जा रहा था कि ये एविडेंस काफी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए कि नाअहल करार दिया जाए यूसुफ रजा गिलानी को सेनेटर मुंतखब होने के बाद। और उससे पहले भी ये दरख्वास्त फाइल की गई थी कि ये उनको इलेक्शन से पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। तो अगर आपका ये अपना स्टिंग ऑपरेशन था तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इसकी क्या हैसियत रह जाती है इस वीडियो की। दूसरी तरफ पंजाब की जो सूरत हाल है वहां पर मामलात गर्म हैं। आज एक दफा फिर उस्मान बुज़दार साहब और सीएम केपीके की तारीफ की इमरान खान साहब ने, वही सीएम केपीके के जहां पर वो बस के बारे में बात होती है कि मेट्रो बस जो है वो चलती कम है, जलती ज्यादा है, लेकिन उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड पर लेकर सीएम केपीके की तारीफ की और उस्मान बुज़दार साहब की भी इसी हवाले से तारीफ की गई। अब आने वाले दिनों में क्या होने वाला है हुकूमत के लिए? क्या मुश्किलात कम हैं या मजीद मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं? बिलखुसूस पंजाब के, जहां पर पीडीएम ने कहा था कि तहरीक अदम एतमाद का आगाज जो है वो सबसे पहले पंजाब से होगा। आज के प्रोग्राम में मौजूद मेहमानों से हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करने से पहले हमें लेना है मुख्तसर वक्फा। मुलाकात होगी वक्फे के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। आज के प्रोग्राम के लिए हमारे मौजूद मेहमानों का तारुफ हमें ज्वाइन किया है पीएमएलएन से गौस खान न्यासी साहब ने। ऐसा आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। पीटीआई से हमें ज्वाइन किया है शौकत बसरा साहब ने। बसरा साहब, आपके बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द शो टुनाइट। और अब से कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बैरिस्टर आमिर हसन साहब। शौकत बसरा साहब के बहुत ही करीबी दोस्त हैं और जब भी आपस में गुफ्तगू होती है किसी भी प्रोग्राम में तो बहुत अच्छी और मिसाली गुफ्तगू रहती है, और आज भी उम्मीद करते हैं कि वैसी ही होगी। बसरा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। ये बताइए कि आज जो हुआ वो वही हुआ जो होना था। वन साइडेड मैच तो ऐसा ही होता है कि जब मैदान में दूसरी टीम ना हो तो फिर तो ऐसे ही खेला जाता है और कहा जाता है अपने ही बॉलर्स को बैट्समैन, और बैट्समैन जो है वो बॉलर्स को कहते हैं कि अब की बार इधर देना अब इधर लगाऊंगा, अब की बार इधर देना अब इधर शॉट लगाऊंगा। अली भाई, आपकी बहुत मेहरबानी। ये बतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह ताला बहुत इज्जत देने वाला है। और आप देखिए कि आपने हमें मुबारकबाद जिस अंदाज में दी है, बल्कि आपको तो मेरे ख्याल में ये बात कहनी चाहिए थी कि ये जो लोग अपने आप को जमहूरी कहते हैं और जमहूरियत के नारे लगाते थकते नहीं है, और जमहूरियत जो जाहिर है आज वो सारी कौम के सामने जाहिर हो गई जब इनको पता चला कि हमने जो लोग काले धन से
اپنے لوٹ مار کے پیسے سے اور قوم کے پیسہ جو لوٹا تھا اس سے خریدے ہیں، یا بقول مریم بی بی جو وہ ہم نے سیٹوں کے لالچ میں ہم نے کہا تھا ان کا ٹکٹ آپ کو ملے گا، جب ان کو بھانڈا پھوٹنے لگا اور یہ بھاگ گئے، بلکہ وہ آج بڑا سوشل میڈیا پہ ایک ہی ٹرینڈ چل رہا ہے، او پاج گئے جے. گزارش یہ ہے کہ مقابلہ جمہوریت کہنے سے نہیں آتی، اب رویے بھی جمہوری ہونے چاہیے. جو ڈے ون سے ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو سیاست کو جو گندا کیا گیا ہے، جو سیاست میں لوٹ مار ہے، کرپشن ہے، خرید و فروخت ہے، اس کا رونا ہم رو رہے ہیں. ان کو تو اب پوری قوم کے سامنے ان کے چہرے سامنے لیکن بسرا صاحب جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں، آپ کو اپنا کیس شاید صحیح سے لڑنا نہیں آتا، اس کو پیش نہیں کرنا آتا. ایک طرف وہ علی حیدر گیلانی کی جو ویڈیو ہے جس کو آپ بنیاد بنا کر کہہ رہے تھے کہ یوسف رضا گیلانی کو الیکشن سے پہلے ہی ڈسکوالیفائی کیا جائے یا پھر الیکشن کے بعد ڈسکوالیفیکیشن کی بات آپ کر رہے ہیں، اس پر جب آپ یہ کہہ دیں کہ جی ہمارے 4 MNAs تھے جنہوں نے یہ سٹنگ آپریشن کیا اور وزیر اعظم پاکستان ان کو بلا کر شاباشی بھی دیں، تو معاملہ تو وہاں پر ختم ہو جاتا ہے کہ یہ تو سارا پلان تھا. بہت اچھا سوال آپ نے کیا. آپ مجھے ایک بات بتائیے، پہلی بات میں مکمل کر لوں کہ جو بات ہم کہتے تھے بار بار، اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے بھی یہ بات کہی، COD میں میاں صاحب نے بھی لکھی کہ ہمیں یہ اوپن بیلٹ کروانا چاہیے، شو آف ہینڈ کے ذریعے کرانا چاہیے. اس کے آج پوری قوم کے سامنے پول کھل گیا نا، وجہ کیا تھی. اور یہ ہم پارلیمنٹ میں گئے، ہم سپریم کورٹ میں گئے، میڈیا میں ڈیبیٹ کی، بہت کچھ، لیکن چونکہ ان لوگوں نے بار بار پرائم منسٹر کہہ رہے تھے یہ خرید و فروخت کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگوں کو توڑنا چاہتے ہیں، تو وہ اس قوم کے سامنے پہلی بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ یہ جو کہتے ہیں نا مجھ سے میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو، گری ہوئی ہے طوائف تماشبینوں میں. لیکن شاید اب ان کو اندازہ نہیں ہے کہ 70 سال کا جو سٹیٹس کو اور جو 70 سال کی سیاست ہے اس کی گند کو صاف کرنے کے لیے عمران خان آیا ہے، اور وہ ان چیزوں سے ڈرنے والا نہیں ہے. اور دوسری بات جو آپ نے بات کہی، بالکل آپ نے صحیح بات کہی. دیکھیں نا اب اس میں ہے کیا، اس ویڈیو کے اندر یہ ان کو خرید و فروخت کر رہے تھے، ان کو انفلوئنس کر رہے تھے، ان کو طریقے بتا رہے تھے. میں آپ کے پروگرام میں ان کو کہتا ہوں ویل ڈن. جناب وہ تو بسرا صاحب طریقے خود پوچھ رہے ہیں نا، کیونکہ سٹنگ آپریشن ہے، جان بوجھ کے. اچھا یہ بتائیں یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا. سنیے دیکھیں میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، آپ جس اینگل سے آپ لے رہے ہو اس اینگل سے نہ لیں. آپ اس اینگل کے لیں کہ ایک نظریاتی کارکن ہے، ان کو انسینٹیو دیے جا رہے ہیں، ان کو خریدنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے کہا آجو بھائی بتاؤ نا ہمیں کس طرح خریدتے ہو، اور اس کی ویڈیو بنا کے قوم کے سامنے کا چہرہ دکھا کے. نمبر 1. نمبر 2، ابھی آپ اس آڈیو کی تو بات ہی نہیں کر رہے جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ریٹ MQM کا تھوڑا سا اوپر جا رہا ہے، KP میں بھی یہی ریٹ ہے. ناصر شاہ صاحب کی آڈیو کی بات نہیں کر رہے. اور مجھے بتائیے کہ اس سے بڑا ثبوت الیکشن کمیشن کو اور کیا چاہیے. ڈسکا میں جہاں پہ انہوں نے 20 پولنگ سٹیشن کا رزلٹ مانگا، وہاں تو کہہ دیا پورا الیکشن دے دیں، ان کو دوبارہ کروا دیں. اور یہاں پہ کم از کم ان لوگوں کو بلا کے پوچھنا چاہیے بھائی آئے تشریف لائیں، کہاں کا ریٹ. ناصر شاہ صاحب کس کیپیسٹی میں کہہ رہے ہیں 12 کروڑ دے دیں گے، 10 کروڑ. ٹھیک ہے بسرا صاحب، پوائنٹ ٹیکن. نیائی صاحب کی طرف چلتے ہیں. نیائی صاحب، بسرا صاحب نے کہا کہ آج آپ نے جو نہیں گئے وہ غیر جمہوری تھا، اور آپ نے آج مقابلہ کیا ہی نہیں اور بھرپور موقع دے دیا کہ آپ جائیں، جا کر اعتماد کا ووٹ لے لیں، جو کہ لے لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، ہمارے خیال میں یہ اجلاس جو ہے وہ غیر قانونی تھا. صدر باقاعدہ لکھتا ہے پرائم منسٹر اسپیکر کو کہ اور پرائم منسٹر کو کہ جی ہمیں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو ایوان کا اعتماد حاصل نہیں رہا، آپ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں. تو ایسی اس میں کوئی ایسا لیٹر نہیں لکھا. اور پھر انہوں نے جو اجلاس بلایا وہ غیر قانونی تھا، اور اس میں ہمارا پروٹیسٹ تھا. اور ہم یہ کرنا چاہتے تھے کہ ایک آپ خلا عظمت ہو چکا ہے، اور آپ کا کینڈیڈیٹ جس کو پرائم منسٹر صاحب اپنے ممبران کو جو ہے وہ 4 دن یا پورا ہفتہ سے روزانہ 2 4 بلا کے کسی کو اسکیمیں دے رہے ہیں، 50 کروڑ دے رہے ہیں، اور وہ مل رہے ہیں جنہوں 2 2.5 3 سال ملے ہی نہیں. ان کی اتنی آؤ بھگت ہو رہی ہے، دوپہر لنچ ہو رہا ہے، شام کو چائے ہو رہی ہے، رات کو ڈنر ہو رہا ہے، صبح ناشتے ہو رہے ہیں. تو یہ ہمارا تو ایک جمہوری، ہم تو سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کو یہ فائدہ ہوا ہے ہمارے خیال سے، ہمارے اس ایکٹ سے. اور ممبران بیچارے کی سنی گئی ہے، ان کو وزیر اعظم صاحب ملنا جو ہے وہ ملنا شروع ہو گئے ہیں. اور پھر آج اتحادیوں نے یہی تقریریں کی کہ آپ جو ہمارے سے وعدے کرتے ہیں وہ پورے نہیں کرتے، خدارا آپ ہمارے وعدے جو ہے وہ پورا کریں. اور باقی جہاں تک یہ ویڈیوز کا تعلق ہے، یہ تو دیکھو نا ان کا اپنا رویہ.
آج وہی ممبران قومی اسمبلی میں نعرے لگا رہے تھے کہ جی ہم گئے تھے. یعنی کتنے فاشسٹ یہ لوگ ہیں, یہ اتنے مکار یہ لوگ ہیں کہ یسر رضا گیلانی کے بیٹے کے پاس خود گئے اور کہا کہ جی ہم آپ کو اس کو ووٹ نہیں دینا چاہتے, ہم بڑا تنگ ہیں پرائم منسٹر سے, ہماری کوئی سنتا نہیں ہے, تو ہمیں آپ طریقہ بتایا کہ کیسے کریں. اس کو بچے کو ٹریپ کیا. اور اسی طرح ان کے بندے زرداری صاحب کے پاس گئے نہیں صاحب, ٹریپ تو ایسے ہی ہوتا ہے, ٹریپ تو ایسے ہی ہوتا ہے نا. اگر ہم نے بھی فرض کیجئے وہ دیکھیں وہ کرکٹرز کا آیا تھا نا اسکینڈل, جس میں وہ پیسے لیتے ہوئے پکڑے گئے تھے, ویڈیو بنی تھی, پھر آصف پہ, سلمان بٹ پہ, عامر پہ پابندی لگ گئی تھی. تو اسی طرح ٹریپ ہوتا ہے, اسٹرنگ آپریشن تو ایسے ہی ہوتا ہے. ہاں جی, تو اس میں میں کہتا ہوں کہ وہ بندے جنہوں 16 بندوں نے ووٹ نہیں دیا, آج انہوں نے وہی کرپٹ بندے تھے نا, ان کے خیال میں کہ ہمارے سے انہوں نے پیسے لیے ہیں, ہمارا پیسہ چلا ہے. اگر ہمارا پیسہ چلا ہے تو پھر 16 ممبران کو کیوں نہیں نکالتے, اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتے نا کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں, میں ان کا ووٹ نہیں لیتا. چاہے حکومت جائے, نعرے پرائم منسٹر یہی لگاتا ہے کہ چاہے میری حکومت چلی جائے میں کرپٹ لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا. تو پھر وہ 16 ممبران جنہوں نے کرپشن کی یا ہمارے سے پیسے لیے, ان کو کیوں چھوڑ دے؟ ان کے اس سے تو اعتماد کا ووٹ لیا انہوں نے اور ان کا شکریہ بھی ادا کیا. تو یہ کیسے کرپشن کے نعرے یہ دکھاتے ہیں کہ ہم کرپشن سے پاک کر دیں گے. اور جو دسکا میں انہوں نے کیا ہے, 20 پریزائڈنگ افسروں کو جو اغوا کیا ہے, الیکشن کمیشن نے نوٹس دیا ہے, ان کو بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ جی وہ یہ تو ہمارا حق تھا اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے الیکشن پورا روکا, انہوں نے سارا دسکا کا جو الیکشن کیسے لڑا, سارے دن میں یہ ایک خوف کی فضا بنائی اور پھر لوگوں کو باہر نکلنے نہیں دیا, اور لوگ بیچارے گھروں پہ رہنے پہ مجبور ہو گئے ڈر کے مارے, اور پولنگ صحیح ہونے نہیں دی. تو یہ لوگ کس طرح ہمیں جو ہے یہ غیر جمہوری کہتے ہیں. عامر حسن صاحب کی طرف شرم آنا چاہیے, پہلے اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے. ٹھیک, عامر حسن صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. خلاف نعرے لگاتے ہیں, ہمارے پہ کرپشن کا ہے, خود کرپٹ لوگوں کو ساتھ ملاتے ہیں کیونکہ ان کی حکومت جاتی ہے. تو میرے خیال میں اب کرپشن کا نعرے کو نہیں لگانا چاہیے, شرم آنا چاہیے, آپ ڈیلیور کرنا چاہیے تاکہ عوام جو ہے. عامر حسن صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, آپ جب سے آئے ہیں میں یہ آبزرو کر رہا ہوں کہ بہت ہی سنجیدہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ابھی کچھ دیر پہلے بسرا صاحب نے کہا بھی تھا کہ اپوزیشن آج بڑی دکھی ہے. آپ کو تو خوش نہیں ہونا چاہیے, آج تو ابھی یہ سلسلہ شروع ہوا ہے, ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. بالکل جی, پارٹی اوور ہو گئی ہے. آج اتنی بات ہے کہ پہلے یہ وزیر اعظم سلیکٹڈ تھا, آج ان کی ووکیبلری ہے, میری نہیں. بکاؤ مال, کالی بھیڑیں, اب کون سا لفظ بسرا صاحب کو پسند ہے, یہ بھی بڑے خوش ہوتے ہیں ان کے وزیر اعظم کے ساتھ. کالی بھیڑ وزیر اعظم لگائیں, بکاؤ مال وزیر اعظم لگائیں, سلیکٹڈ تو وہ ہے, لفظ ان کی مرضی کا لگا لیں گے, ہوگی ان کی ووکیبلری. تو آج ایک وزیر اعظم 91-7 کا جس طرح مذاق اڑایا گیا ہے کہ صدر پاکستان کو پتا چلا کہ وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ نہیں, انہیں اکثریت کا اعتماد نہیں رہا. اب کب صدر پاکستان نے وزیر اعظم کو کال کیا ہے؟ ہم نے تو ٹیلی ویژن سکرینوں پہ یہ سنا ہے کہ وزیر اعظم نے کہا میں اعتماد کا ووٹ لوں گا, اور صدر پاکستان اپنے آئینی اختیارات کو چھوڑ کے اس وزیر اعظم کا ہرکارہ بن کے جو وزیر اعظم کی مرضی ہے اس کے خلاف مطابق ایکٹ کرنا شروع ہو گیا. تو آئین کا جتنا مذاق انہوں نے اڑایا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, لیکن ہم کٹ پتلیوں کا تماشا پچھلے 2.5-3 سال سے دیکھ رہے ہیں. ہمارے لیے یہ تماشا بھی کوئی اہم نہیں تھا جس میں اکیلا ہی کوئی دوڑتا رہے اور اکیلا ہی فرسٹ آ گیا ہے اور اکیلا ہی مبارکیں لے رہا ہے. اور ایسے بہت ہیں بسرا صاحب جیسے خوشی خوشی واہ واہ کرتے قصیدے پڑھنے والے, اور انہوں نے پڑھے ہیں قصیدے, وہ آپ کے سامنے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک صرف غیر جانبدار آدمی آج قومی اسمبلی ہال کے اندر موجود تھا, محسن داوڑ احمد نے. انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے, انہوں نے کاؤنٹ کیے ہیں لوگ کہ لوگ جتنے یہ فگر بتا رہے ہیں اتنے موجود ہی نہیں تھے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ ایسا کریں, آپ یہ سکرین آگئی ہے, ویڈیوز ہیں, آپ کاؤنٹنگ کر لیں. انہوں نے جو کاؤنٹنگ کیا وہ کہتے ہیں دیکھیں اس کے مطابق تو ان کے لوگ اتنے بنتے ہی نہیں ہیں, بلکہ جو اکثریت 171-72 بھی لوگ نہیں بنتے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو ان کا تماشا ہے, آخر پہ پھر عمران خان صاحب کو مدد مانگنا پڑی کسی غیبی قوت کی. انہیں کہا کہ خدا کے لیے آئیں اور میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں. جب سے آپ نے مجھے گود سے اتارا ہے کوئی بھی مجھے کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. لیکن اگر غیبی قوت ہوتی تو یوسف رضا گیلانی صاحب کیسے کامیاب ہوتے ہیں آگے؟ انہوں نے اگر چیئرمین سینٹ ہو جانا ہے تو اگر غیبی قوت ہو تو چیئرمین سینٹ بھی نہ ہو پائیں. نہیں انشاءاللہ ہوں گے, لیکن غیبی قوتیں اتنا ہی کام کر سکتی ہیں جتنا کہ کر سکتی ہیں. آج کے مقابلے کو آپ بالکل سیریس نہ لیں. یہ وہی تھا, کسی نے کہا ابا میں فرسٹ آیا ہوں, انہوں نے کہا بیٹا کتنے بندے سر, انہوں نے کہا میں کل ہی تھا. یہ آج وہی مقابلہ تھا, ہال کے اندر کوئی موجود نہیں تھا اور یہ فرسٹ آ گئے ہیں. یہ دیکھیں تو صحیح, یہ ہم عدم اعتماد کی تحریک لے کے آ رہے ہیں
اور ان کی چھٹی میں کہتا ہوں ان کا کچھ بھی نہیں بچنا، لیکن پنجاب سے کام شروع ہونے لگا ہے۔ اور جس دن ہم یہ عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئے، جس دن، اب آپ کو ایک بات بتاؤں، میں سیاسی ورکر ہوں، سیاسی بات کروں گا، ضمنی الیکشن سے شروع ہو جائیں، سینٹ الیکشن اور آگے میدان میں جو بھی مقابلہ ہوگا، جس میں مقابلے میں دو فریق ہوں گے، وہ تحریک انصاف اور عمران خان کے مقدر میں شکست لکھی جا چکی ہے۔ اب جب بھی مقابلہ ہوگا یہ ہاریں گے، اکیلے یہ بھاگتے رہیں اپنے بنی گالا کی گراؤنڈ میں دوڑ لگا لگا کے جیت جائیں، وہ ہلکان ہی ہوں گے، وہ شیرو کے ساتھ لگاتے ہیں اور بہت سارے شیرو تالیاں بجاتے ہیں۔ ایسی ریسوں سے کچھ نہیں ہوتا بھائی، ریس لگے گی، عدم اعتماد ہے، پھر ہم دیکھیں گے انہیں کون بچاتا ہے۔ اور جب قدرت کسی کے خلاف ہو تو یہ ایسی جو جنات کی غیبی قوتیں ہوتی ہیں، پھر ابو بھی پکڑ لے گود میں تو کچھ نہیں بنتا۔ اب ان کی شکست ہے، میں سمجھتا ہوں آج انہوں نے آئین کا مذاق اڑایا ہے، اور بسرا صاحب سے میں درخواست کروں گا 91(7) پہ عمل کر لیا ہے آپ نے، 91(8) پہ عمل بھی جلدی ہونے والا ہے، انہیں نہیں پتا ہوگا وہ کیا ہے، اگر یہ کہیں گے تو میں بتا دوں گا۔ اب اگلا جو قدم ہے وہ 91(8) پہ عمل ہوگا، اچھا اب یہ انشاءاللہ جلدی ہوگا۔ یہ بتائیے گا عامر صاحب کہ اچانک بلاول صاحب لاہور آ رہے ہیں حمزہ شہباز سے ملاقات کے لیے، تو کیا اچانک جو ہے یہ پلان بنا اور لاہور آ رہے ہیں، کیا معاملہ چل رہا ہے؟ اچانک نہیں ہے، چیئرمین صاحب جتنے بھی ہماری اتحادی جماعتیں، پی ڈی ایم کی جماعتیں، جن کے سپورٹ کے ساتھ ہم نے سینٹ کا الیکشن لڑا ہے اور ہم نے ضمنی انتخابات میں پورے پاکستان میں شکست سے دوچار کیا ہے حکمران کٹ پتلی اتحاد کو، تو اب اس کے سامنے یہ چیز ہے، تو وہ حمزہ صاحب رہا ہو کے آئے ہیں، تقریباً 2 سال انہیں جیل میں رکھا، وہ قائد حزب اختلاف ہیں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی اسمبلی کے اندر، تو ان کے ساتھ ایک کرچسی کال ہے، ان کے ساتھ ملنا ہے، ان کے ساتھ نہیں، میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ پلان اے جو آپ کا تھا اوریجنلی، وہ تھا تحریک عدم اعتماد پنجاب میں، اس پر کب اب عمل درآمد ہوگا؟ ہمارا پلان اے پلان بی نہیں ہوتا، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہماری سیاسی تحریک ہوتی ہیں اور وہ انشاءاللہ ہونے جا رہی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، بزدار کے خلاف عدم اعتماد آنے کی دیر ہے، بزدار کے گھر والے بھی بزدار کے خلاف ووٹ نمبرز دیں گے۔ یہ نمبر زیادہ ہیں بھائی، پورے تو ہوتے ہیں، وہ بات بڑے زیادہ ہیں۔ یہ تو دیکھیں، پنجاب واحد صوبہ ہے جہاں پہ جو طاقت کے مراکز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور ادھر تو جسے وہ کہتے ہیں نا جنوں پنوں لال ہے، جسے ہاتھ لگائیں وہی وزیر اعلیٰ کا امیدوار ہے۔ بسرا صاحب بدقسمتی سے ممبر نہیں ہے صوبائی اسمبلی کے، نہیں تو بیچ میں پیچھے سے انہوں نے بھی کوئی چوری وری مار دی، وہ رہے ہیں ممبر رہے ہیں تو ان کو معلوم ہے آج کل نہیں ہے، آج کل ہوتے تو ضرور بزدار کے، انہوں نے بھی کوئی 10-7 بندے توڑے ہونے تھے۔ ویسے بھی شوکت بسرا صاحب آج کل کوشش کر رہے ہیں نیازی صاحب کی پارٹی سے ٹکٹ لینے کی، چاہے ایم پی اے کی مل جائے چاہے ناظم کی مل جائے۔ عمران خان میں نیازی صاحب سے درخواست کرتا ہوں جیسے خدا کے لیے آ جائیں گے بڑی جلدی۔ اچھا، یہ ٹکٹوں والی بات جو ہے نا، یہ بسرا صاحب آپ سے ہم نے پوچھنی ہے وقفے کے بعد کہ آپ کی پارٹی کے کن کن لوگوں کو ٹکٹس کی آفرز ہوئی ہیں، اور پھر یہ بھی پوچھیں گے کہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے ساتھ آج ڈی چوک پر کیا ہوا، اور پھر اضافی طور پہ کہ اب آگے جو بزدار سرکار کے ساتھ ہونا ہے اس کا مقابلہ کیسے کریں گے، اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ بسرا صاحب، آپ کی طرف آ کر بزدار سرکار کے بارے میں بات کرنے سے پہلے، یا جو آج ڈی چوک پر ہوا پی ایم این کی لیڈرشپ کے ساتھ، اس پر بات کرنے سے پہلے، آج اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب نے بھی جب یہ موشن پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 91 کلاس 7 کے تحت، اس پر تو یہ صاف صاف لکھا ہوا ہے، the Prime Minister shall hold office during the pleasure of the President, but the President shall not exercise his powers under this clause unless he is satisfied that the Prime Minister does not command the confidence of the majority of the members of the National Assembly, in which case he shall summon the National Assembly and require the Prime Minister to obtain a vote of confidence from the Assembly. تو جو بات اپوزیشن کہتی آ رہی ہے، آئین بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یہ تب تک ایکسرسائز پاورز کو نہیں کیا جائے گا اس کلاس کے تحت کہ جب تک کہ مطمئن نہ ہوں کہ کانفیڈنس اب ایوان میں نہیں رہا ہے ان کا، مطلب ہی از گاٹ ٹو گو اینڈ ووٹ آف کانفیڈنس لینا ضروری ہے۔ اور ساتھ میں جو ابھی باتوں باتوں میں 91(8) کی بات کر دی ہے عامر حسن صاحب نے، اس میں یہی ہے، the Prime Minister may by writing under his hand address to the President resign his office۔ علی بھائی، دونوں سوالات آپ کے اہم ہیں، میں پہلے اپنے دونوں بھائیوں نے کچھ باتیں کی ہیں۔ آج تو اپوزیشن کو ساتوں خون مار، بالکل میں ان کی گھبراہٹ کو، ان کی پریشانی کو، ان کی بکھلاہٹ کو یقین مانے، آج تو وہ نا جس طرح کہہ رہے ہیں نا کہ یہ تو آج ان کی جو ذہنی حالت ہے یہ قابل ترس اور قابل رحم لوگ ہیں۔
ابھی تو بیچاروں نے کہتے سر منڈواتے ہی اولے پڑے. ابھی تو انہوں نے وہ اپنا جو خرید و فروخت اور شاپنگ کر کے اور ٹکٹوں کے لارے دیے تھے, ابھی بیچاروں کا وہ جشن بھی مکمل نہیں ہوا تھا. وہ کہتے ہیں نا اپوزیشن کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. بلکہ مجھے تو یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ یہ بیچارے جب گھروں میں جا رہے ہیں نا, ان کے گھر والے ان کو کہہ رہے ہیں کہ یار تم کس قسم کے خرید و فروخت والے سوداگر ہو, کس قسم کا تم ڈاکہ اور چوری ڈالتے ہو کہ تم لوگوں سے یہ 12 گھنٹے بھی ساری چیزیں قائم نہیں رہ سکتی. تو میں تو بیچاروں کے ساتھ آج مجھے ہمدردی ہے, اس لیے میں تو یقین مانے آج میری سے تو ہنسی بالکل کنٹرول نہیں ہے, بلکہ آج ہنسا ہر بات پہ نکل رہا ہے ان باتوں پہ. اور دوسری بات میں ایک اور بات آپ کو عرض کروں, یہ بیچارے عادی تھے وہ پرانی سیاست کے کہ جی آپ چھانگا مانگا کر لو, آپ بریف کیس بھیج دو, آپ سودے بازیاں کر لو, آپ انڈر ہینڈ گیمیں کر لو. ان کو کیا پتا اس بات کا. لیکن بسرا صاحب یہ پریشان کیوں ہوں گے؟ انہوں نے تو آپ کو ٹریپ کیا ہے بڑی خوبصورتی سے, معذرت کے ساتھ بڑی خوبصورتی سے آپ کو ٹریپ کیا ہے اور آپ سے غلطیوں پہ غلطیاں کروا رہے ہیں. جس طرح آپ کرکٹ کی زبان سمجھتے ہیں تو ایک سپنر جو ہے نا وہ گیند چھوڑ کے پھینکتا ہے کہ بیٹسمن مارے گا, اٹھائے گا, غلطی کرے گا, گیند ہوا میں جائے گی, کیچ آؤٹ ہو جائے گا. تو آپ کے لیے تو یہ پوری انہوں نے ایک گیم, ایک پورا پلان تیار کیا ہوا تھا اور آپ سے غلطی پہ غلطی. اب جس طرح خود سے یہ کہنا کہ ہم ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے اور یہ آئین کا آرٹیکل 91 کلاس 7 جو کہتا ہے اس کے مطابق تو آپ نے غلطی کی ہے. علی بھائی آپ مجھے اندازہ ہے کہ ان بیچاروں کا آپ بھی مذاق اڑا رہے ہیں, نہ اڑائیں ان کا مذاق. آج ان کو یقین ماننے مجھے ترسارا کیوں تنگ کر رہے ہیں آج ان کو, آپ ان کا آپ ساتھ نہیں دے رہے, ان کو بیچاروں کو پھر زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہیں آپ. دیکھیں آپ کے اب میں سوالات پہ آتا ہوں. اگر ہم نے کچھ غیر آئینی کیا ہے تو میرے بھائی ان کو تو فی الفور تمام ادارے جو ہیں کام کر رہے ہیں. منڈے والے دن ڈیفینیٹلی اگر ہم نے کوئی غیر آئینی کام کر لیا ہے تو مجھے یقین ہے کہ یہ جو شکست خوردہ اور یہ بیچارے, میں پھر کہہ رہا ہوں مجھے بیچارہ کہنے کو دل ان کو اس لیے زیادہ کر رہا ہے کہ ان بیچاروں کو کہیں, ان مظلوموں کو کہیں کہ جائیں, جا کر فوری طور پر سپریم کورٹ میں چلے جائیں اور الیکشن کمیشن میں جائیں اور جا کے کہیں ہم نے یہ غلط کر لیا ہے. اور اچھا دوسری مجھے سمجھ نہیں آتی, یہ تو کہہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر ریزائن کریں, پرائم منسٹر اعتماد کھو چکے ہیں, پرائم منسٹر اب آئینی طور پہ بالکل ڈس فنکشنل. اور میرے بھائی اگر ہم اعتماد کھو چکے تھے تو اسی بنیاد پہ ہمیں ریزائن کرنا تھا نا, کہ ہمیں اعتماد حاصل نہیں رہا, کہ ہم نے گیلانی صاحب والی سیٹ نکالی ہے, وہ ویڈیو آڈیو ریٹ بیتے جا رہے ہیں, تھلے آ رہے ہیں, وہ جناب ووٹ ضائع کر دینا. اچھا اب اگر ہم نے ان کا یہ چوری ڈاکہ چونکہ اب اسٹیبلش ہو گیا, جو بات پرائم منسٹر عمران خان اور تحریک انصاف کہتی تھی کہ دے آر ہیبیچل کرمنلز, ایکچولی دے آر ناٹ اے پالیٹیشینز, ایکچولی دے آر کرمنلز, بیکاز آپ نے کالا دھن کمایا, اسی قوم غریب قوم کا پیسہ لوٹا, اربوں خربوں روپے بنائے, اس قوم کو بسرا صاحب آپ تو پولیٹیشنز ہیں نا, تو آج جو پارلیمنٹ کے باہر پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے ساتھ ہوا وہ کیا تھا؟ میں اس کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. تو ایکشن تو کوئی نہیں لیا گیا, ان لوگوں کی پکڑ دکڑ ہونی چاہیے جنہوں نے آ کے وہاں پر یہ ساری ہلٹ بازی کی. مجھے گزارش کرنے میں پورے میرے موقف سن لیجئے, میری پارٹی کا موقف ہے, میں اپنی حیثیت میں نہیں بیٹھا, میں پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. لیکن ان سے پوچھیں جو میں کہہ رہا ہوں, ان بیچاروں کو تو چونکہ ہسپتالوں میں جانا تھا, ان لوگوں نے جو ذہنی حالت تھی, ان کو جب پتا تھا کہ رات کے کارکنان اکٹھے ہو رہے ہیں اور آپ ولنٹیرلی وہاں پہ پہنچ رہے ہیں, تو ان کو پوچھیں نا کہ بیچاروں بھائی اگر آپ کو ڈاکٹر نہیں اویلیبل ہو رہے تھے, گھر والے بھی آپ کو گھر داخل نہیں ہونے دے رہے تھے, دنیا پورے پاکستان میں آپ کا مذاق اڑ رہا تھا, تو آپ کو وہاں کیوں لینے گیا؟ ٹھیک ہے نیائی صاحب, کیوں گئے وہاں پر شاہد خاقان عباسی اور ان کے ساتھ احسن اقبال, مصدق ملک اور مریم اورنگزیب صاحبہ؟ نیائی صاحب جی دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ہماری میڈیا تھا اور ہماری یہ بھی, ہم نے رات کو میڈیا کو کہا تھا کہ ہم وہاں پریس کانفرنس کریں گے, کیونکہ ہم نے اسمبلی میں جانا نہیں تھا اور ہمارا یہ ورژن تھا, بالکل صحیح تھا کہ یہ 91-7 والا جو اجلاس بلایا یہ غلط بلایا. اس میں پریزیڈنٹ کہتا ہے یہاں شاہ محمود قریشی جو ریزولوشن پاس کر رہے, بھائی کوئی آئین قانون ہوتا ہے اس کے تحت چلتا ہے. یہ ہر دیکھو پہلے انہوں نے الیکشن کے, میری بات سنیں نا, پہلے جب الیکشن بسرا صاحب سوال آپ کا پہنچ گیا, نیائی صاحب جواب دے دیں گے یا میں عامر حسن صاحب سے پوچھ لوں گا کیونکہ وہ 91-8 کی بھی بات کر رہے تھے. جی دونوں سے پوچھیں کہ کل جا رہے ہیں منڈے کو اپوزیشن سپریم کورٹ میں, کہ آپ یہ بسرا صاحب ہمیں ڈکٹیٹ نہ کریں کہ آپ وہاں جائیں.
آپ اتنے کیوں ہوا میں اڑ رہے ہیں؟ ابھی ایک بھائی دو دن کی اتنا بات بڑا ہے، ابھی تو خیر یہی آئینی بات ہم نے نکل آئی کام ہے کیا، پھر کہ اب سپریم اتنے کورٹ بندے کیوں نہیں تھے ہی جائیں نہیں گے؟ آپ نے یہاں 178 کیسے شو کر دیے؟ یہ تو بھی سوال اٹھ گیا ہے، اور کل تک یہ بھی آپ کی الیکشن کمیشن میں جائیں، ہواؤں اڑ رہے ہیں، کل تک یہ آپ بھی انشاءاللہ سپریم زمین کورٹ کے میں اندر جائیں۔ دس جائیں گے۔ آپ کو سننے کی جس طرح کا فاشسٹ رویہ اور بیہیویئر آپ کا ہے، اسی طرح آپ کے ورکرز کا ہے، اور انہوں نے ہمارے لیڈرشپ پہ حملہ کیا اور ان کی مثال کی، خواتین کے ساتھ بدتمیزی کی۔ تو یہی چیزیں جو اس طرح آپ بول رہے ہیں وہی آپ کے ورکرز کرتے ہیں، اور اس طرح تو پھر معاملات نہیں چلتے۔ جمہوریت یہ تو نہیں ہے کہ اپنے دھانس دھونسلی کے ذریعے جو اپنا جو ہے چیز مسلط کی جائے، نہ کسی ادارے کا احترام کرتے ہیں، تمام اداروں کو پولیٹیسائز کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اگر کوئی نوٹس لیتا ہے تو وہ بھی پرائم منسٹر کہتا ہے کہ کیوں نوٹس لے رہی ہے۔ کرپٹ ان کے بندے ہیں، اور یہ گلا جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو دے، ان کو شرم کرنی چاہیے۔ یار بسرا صاحب کوئی حیا ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس آپ طرح آپ گالیاں بول بھی رہے دیں، ہیں، عامر حسن آپ صاحب، کو شرم آنی چاہیے۔ سپریم کورٹ میں جانے کی بات سپریم کورٹ میں جانے کی بات کر رہے ہیں شوکت بسرا صاحب، ان کا کہنا ہے کہ آپ سپریم کورٹ میں آپ کو جائیں تو اگر چلو ٹھیک بار نہیں پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ اور اگر کتنے لوگ تھے آج آپ کی نظر میں وہاں قومی اسمبلی میں؟ اگر 178 تھے تو کتنے تھے؟ آج آپ کے گھر والے جو ہے نہ بلائیں، ان کو اسپتالوں میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اپنی بات کروں تو جی جی بسرا صاحب، عامر صاحب کو ذرا رسپونڈ کرنے دیجیے اور گالی گلوچ حکومت نہیں چلا کرتی۔ آپ نے نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا ہے؟ بسرا صاحب، عامر حسن صاحب کو رسپونڈ کرنے دیجیے پلیز۔ اور پھر عمران خان نے شہباز گل کو بھیجا کہ پرائم منسٹر صاحب آپ کو جو ہے نا وہ بک اپ کر رہے ہیں کہ شاباش آپ نے اچھا کیا ہے۔ آپ تو اس قسم کی جب جی عامر حسن صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کوئی ہم بھی تھوڑا فیصلہ ویٹ کر رہے ہیں کہ ان کو تھوڑا دیکھ لیا جائے، لوگ اور دیکھ رہے ہیں عمران خان کو اور ان کی ٹیم کو کہ یہ کرتے کیا ہیں، یہ ڈیلیور کیا کرتے ہیں۔ کل کو یہ نہ کہیں کہ جی ہمیں تو موقع نہیں ملا۔ ٹھیک ہے نائی صاحب، عامر حسن صاحب کی طرف میں نے نیکسٹ کوشچن پٹ کیا۔ جی جی عامر میں حسن صاحب، سمجھتا ہوں کہ ہم نے حکومت کی رد عمل کے طور پہ کوئی پالیسی اختیار نہیں کرنی۔ یہ شکست خوردہ ہیں، انہیں اسلام آباد کی ایک سیٹ نے جس طرح ایکسپوز کیا ہے، اور جو ان کی ذہنی حالت ہے، عمران خان کی آئیں بائیں شائیں آپ نے 3 دن پہلے والے قوم سے خطاب میں بھی دیکھی کہ کیا ان کا حال تھا، اور آپ نے آج بھی دیکھ لیا ان کا کیا حال ہے۔ کیا کسی وزیر اعظم کو یہ زبان زیب دیتی ہے تو تکار پہ اتر جانا؟ کوئی گلی کے لونڈے بھی اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرتے جو قائد ایوان نے او تو ڈاکو، او تو فلانیاں، یہ کون سی مولانا فضل الرحمان کے لیے جو انہوں نے کہا وہ مناسب نہیں ہے، میں بھی وہ لفظ استعمال کروں۔ یہ ذہنی ان کی جو پستی ہے اور ذہنی جو ان کی پراگندگی ہے، یہ اس کا ثبوت ہے۔ اور آج اندر عمران خان کی زبان سے گندگی اور غلاظت نکل رہی تھی، اور باہر ان کے ورکروں کی حرکات سے وہ غلاظت، گندگی اور دہشت گردی نکل رہی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں، زبان، ان کے ہاتھ اور ان کی سوچ، یہ اتنی گندی سوچ ہے کہ اس نے ملک کو اس وقت ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ آپ کو اگر شوق ہے، 3 سال آپ کو ہونے کو ہیں، اگر ہم مجرم ہیں تو آپ ثابت کریں۔ ادھر بیٹھ کے یہ بری بری آوازوں کے اندر یہ آوازیں کسنے بند کریں۔ کیا ایوان نے آج پارلیمان کے اندر لیڈر آف دا ہاؤس کو یہ زیب دیتی ہے زبان؟ اگر پھر میں کسی کیس کا ذکر کروں کہ ایک جنرل یحییٰ کے دور میں ایک شخص کرپٹ ثابت ہوا تھا اور اس کی حرام کی کمائی پہ کوئی پلا ہے، تو وہ کون ہے؟ وہ بتائیں۔ ایک شخص کی امریکہ کی عدالت نے فیصلہ کیا کہ وہ ناجائز بچی کا باپ ہے، اس کا نام بھی لکھا، میں نام نہیں لیتا، اس کا میں ذکر کروں تو پتہ چلے گا۔ اور وہ شخص جو عدالتوں سے، جس کا باپ بھی کرپٹ ثابت ہوا اور جو خود بھی ناجائز باپ ثابت ہوا، وہ لوگوں کو بغیر عدالتی فیصلوں کے اس قسم کی گفتگو کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کو اپنے قد پر، میں آج سمجھتا تھا کہ اگر آج عمران خان کو تھوڑی سی ہوش، آج ان کے اتحادیوں نے جو زبان استعمال کی ہے اور جو عمران خان کا یہ قرض ہے اب تم پہ، اور یہ قرض تم کب ادا کرو گے؟ 3 سال سے ہم نے تمہارے جنازے کو کندھا دیا ہوا ہے، کب تک اٹھا کے پھرتے رہیں گے؟ ہمارے وعدے کب پورے کرو گے؟ پائپ لائن، یہ لفظ گونج رہے ہیں ان کے کانوں پہ۔ اب آپ کے وہ جو چھتری کے چھتر چھایا میں آپ چل رہے تھے وہ نہیں ہے۔ اب چودھری پرویز الہی کا لہجہ اور ہے، ایم کیو ایم کا لہجہ اور ہے، باپ کا لہجہ اور ہے، جی ڈی اے والوں کا لہجہ اور ہے۔ شوکت بسرا کی کون سی بات ہے؟ 250-300 تنخواہ میں کسی اور کام کر لیں گے۔ جس بندے نے آخری وقت میں بزدار کی ترجمانی قبول کر لی ہو تو چھوڑے شوکت بسرا کو۔ سپریم کورٹ جانے کی بات کریں بسرا صاحب، پی ایم ایل این نے بہاول نگر سے یو سی چیئرمین کا ٹکٹ دینا ہے، یہ میں سفارش نیازی صاحب سے کروں گا، میں یہ نائی صاحب سے پوچھ بھی لیتا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں شوکت بسرا
आपा फरदौस को हमने बनाना है मेयर सियालकोट की तर्जुमान, और ये लोग अभी हमारे कसीदे ना गाना शुरू करें तो मैं नाम बदला दूंगा। सुप्रीम कोर्ट की जो बात की है बसरा साहब ने, सुप्रीम कोर्ट जाएं। सुप्रीम कोर्ट क्यों जाए? हम पार्लियामान में जा रहे हैं सर, हम पार्लियामान में जा रहे हैं। हम अपनी मर्जी से आर्टिकल 95 के तहत सही एतमाद का वोट कैसे लेना है, जब मुकाबले में लोग खड़े होंगे पार्लियामेंट। जिस दिन ऑपोजिशन लीडर्स आते हैं इमरान खान पार्लियामान से भाग जाता है। इसका तो काम ही ये है कि अकेला ही मैच को क्लोज करने से पहले न्यायी साहब, अकेला ही मैच हो जिसमें यही खेले और यही के मैं फर्स्ट आ गया। ऐसी दौड़े रोज रोज नहीं। न्यायी साहब, आप बसरा साहब को टिकट देंगे पीएमएलएन की? अब मेरी बारी है यार, ऐसे तो ना ये टिकट का तो पूछ लेने दें। मैं लीडरशिप से इसकी सिफारिश कर सकता हूँ कि इनको टिकट दें। इनके भाई ने हमारे से रिक्वेस्ट की है ना, तो इनकी रिक्वेस्ट हम भेज सकते हैं। ये साहब से रिक्वेस्ट करेंगे जी बसरा साहब, यूसी का इनको टिकट दे दें। अच्छा, मैंने अली आपको पहले भी कहा है, पहली बात तो कहते हैं गंद पे पत्थर मारे तो आपके अपने कपड़े खराब होते हैं। आज ये बेचारे नहीं इस काबिल कि आज देखिए आज हमारे सारे इमरान की जुबान से हमारे सारों के कपड़े खराब हुए। अच्छा, बात तो करने गंद ने आज बड़ा गंद बकिया है। जल्दी बात मुकम्मल कर लें बसरा जी, आज बड़ा गंद बकिया है पाकिस्तान के सबसे बड़े गंद ने, जिसे इमरान नियाजी कहते हैं, जिसके आप 2.5 रुपए में तनख्वाह। बसरा जी जल्दी से कर लें, प्रोग्राम क्लोज हो रहा है, मुझे क्लोज ही करनी है। बंद छोड़े, जो बुजदार का तर्जुमान हो उससे बड़ा गंद कौन होता है? खिलाफ जो है तो मुझे अंदाजा है भाई, मुझे अंदाजा है आज चलें सर, प्रोग्राम में क्लोज करते हैं। बसरा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। न्यायी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आमिर हसन साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह आपकी कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह के बाद।